बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन दिन है ये 5 अगस्त की तारीख, बहुत अहम है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर आज ही के दिन गिरफ्तार हुआ था, जेल में आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। आज ही का दिन था जब भारत ने कश्मीर पर हड़प करने का अपना मंसूबा उस पर कदम बढ़ाया था, और भारत अब उस पर और आगे बढ़ता हुआ, मजालिम ढाता हुआ हर रोज हमें नजर आता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर हम मना रहे हैं, ये भी बहुत अहम दिन है, और आज के दिन की खबरें भी बहुत अहम हैं। आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, एक जलसा जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत आम है। शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, ये 1 साल इमरान खान साहब का जेल में, ये इमरान खान साहब का साल है, ये दौर इमरान खान साहब का दौर है, और इमरान खान साहब ने ये साबित करके दिखाया अपने तमाम मुखालिफिन पर कि वो गलत हैं। इमरान खान साहब ने उनके तमाम अंदाजे, वो सियासी मुखालिफिन हों, गैर सियासी मुखालिफिन हों, वो इंतहाई बूटिया किस्म के सहाफ़ी हों, इमरान खान साहब ने उन सबको गलत करके दिखाया। और न सिर्फ ये कि अपने मुखालिफिन को, बल्कि अपने साथियों को भी इमरान खान ने एक नया इमरान खान दिखाया है इस 1 साल में। तो होता क्या था, सवाबी जलसे की मैं अभी बात करता हूँ, उसकी कुछ बहुत अहम खबरें हैं। लेकिन आप देखिए कि इमरान खान के बारे में हमने ये सुना कि ये मम्मी डैडी है, ये बर्गर है, ये ड्राइंग रूम की सियासत करने वाला है, ये नशा करता है, ये मुख्तलिफ तरह की बुराइयों में मुब्तला है, ये जेल नहीं काट सकता, ये तो शहजादों वाली जिंदगी जीता रहा है, ये जेल नहीं काट सकता, ये एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, ये सियासी आदमी नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट हट गई तो ये खत्म हो जाएगा। ये हमारे यहाँ मुसलसल दावे किए गए। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान जेल गया, इमरान खान जेल काट गया, अटक की जेल गया, वहां जेल में पानी आ गया, उसके सेल में पानी आ गया, उसका बिस्तर भीग गया, वो पूरी रात नहीं सो पाया, उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, हुकूमत रोकती रही, पेपर निकालती रही, अदालतों को बताती रही कि इसकी जान को खतरा है। वो जो पहले कहते थे कि लाओ इसको अदालत में, इसकी जान को खतरा है तो भी लाओ, इसको व्हील चेयर पे आना है तो भी लाओ, इसको स्ट्रेचर पे लाना है तो भी आओ, तो फिर वो पेपर निकालते थे और कहते थे कि इसको जेल नहीं ला सकते, इसकी जान को खतरा है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो उसे जेल में रखा गया, उसका नाम टीवी पे चलने से रोक दिया गया, उसकी शक्ल दिखाने से रोक दिया गया, उसे जेल में ऑफर्स होती रही, मुल्क से बाहर चले जाओ, उसे जेल में ऑफर हुई हुकूमत ले लो, उसे जेल में ऑफर हुई बनी गाला में, जमान पार्क में नजरबंद हो जाओ, खामोश हो जाओ, उसे ढेरों ऑफर्स हुई। उसे सारी ऑफर्स जो हैं वो छोड़ दी, और उसे फिर उसके बाद आप देखिए कि अटक जेल के बाद उसे अडियाला भी लाया गया। अगस्त का, सितंबर का, हब्स का मौसम उसने काट लिया, शदीद तरीन सर्दी उसने काट ली। ये जो साल है गर्मी के हवाले से दुनिया भर में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। पाकिस्तान में ऐसी क़यामत की गर्मी इससे पहले नहीं पड़ी है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की दुहाइयां हैं, और उसने ये जेल भी बगैर एसी के, उसने ये जेल भी काट ली है, और इतना सा उसका सेल है, लेकिन वो इस जेल को भी काट गया है। जेल में बैठकर उसने इलेक्शन जीत कर दिखाया है, अपने सियासी मुखालिफिन को हर ऑफर को ठुकरा कर नाकाम करके दिखाया है। जेल से मुसलसल निजाम को उसने अपनी जात के गिर्द घुमाया है। ड्राइंग रूम में वो है, टीवी के टॉक शो में वो है, थड़ों पर होने वाली गुफ्तगू में वो है, बाजार में ताजरों की गुफ्तगू में वो है, एस्टैब्लिशमेंट की बातों में वो है, जो बूटिया किस्म के सहाफी हैं उनकी गुफ्तगू में वो है, और अपने चाहने वालों की गुफ्तगू में तो वो पहले से ही मौजूद है। तो इमरान खान ने उन तमाम लोगों को जो कहते थे 3 दिन नहीं काट सकता, ये 3 दिन नहीं काट सकता, वो उनको गलत साबित करके बैठ गया है जेल में, और अब भी इत्मीनान से बैठा हुआ है। अब भी वो क्या कह रहा है, 3 मुतालबे मेरे, मेरा मैंडेट मुझे वापस करो, नए इलेक्शन करवाओ, मेरे लोगों को रिहाई दो। वो ये बात करता है, कहता है इसके अलावा बात नहीं करूंगा। अब आप उसको एक और चीज पर भी परख के देख लीजिए, वो जेल में रहा है 1 साल, एक दिन बीमार नहीं हुआ, दिल का दर्द नहीं हुआ, कमर की तकलीफ नहीं हुई,
اسے شوگر نہیں ہوئی, اسے السر نہیں ہوا, اسے بلڈ پریشر نہیں ہوا, اور تو اور اس کے پلیٹلیٹ بھی نہیں گرے. وہ جیل میں ہے اور مسلسل جیل میں ہے. اسے فوڈ پوائزننگ کی شکایت ہوئی, بخار کی شکایت ہوئی, اسے دانت کے درد کی شکایت ہوئی, اور یہ تمام اس کی چیزیں جیل کے اندر ہی ہوئی ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ اس کے سب سے بڑے مخالف کو, میاں نواز شریف کو دیکھیے, ان کی جیل کو دیکھیے. جیل میں سب سے پہلے ان کا کمرہ دیکھیے. یہ ابھی کوٹ لکھپت گئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ, تو میاں نواز شریف کے سیل میں گئی تھیں. اس سیل میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کوئی 18 کے قریب بندے کھڑے ہوئے تھے, اور اس کے بعد بھی کمرہ بہت باقی تھا. اسی سیل کے اندر میں آپ کو سلومو میں دکھا رہا ہوں, واش روم دیکھیے, اتنا بڑا کمرہ, اور اس کمرے کے بعد یہ واش روم دیکھیے. اس کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا. شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کا اے سی اتارا گیا تو وہ ڈائلسس پہ جا سکتا ہے. یہ باضابطہ طور پر ان کی جانب سے لکھ کر دیا گیا تھا. آپ اس کمرے میں جہاں مریم نواز شریف کھڑی ہیں, کھڑکیاں دیکھیے, کھڑکیوں پر لگی جو ریل ہے اس کو دیکھیے, تو پردے شردے سب لگے ہوئے تھے. میاں صاحب کا جیل کا کمرہ, جیل ہوتی ہے لیکن جیل کا کمرہ اور عمران خان کی جیل کا کمرہ, آپ خود موازنہ کر لیجئے. جیل میں میاں نواز شریف صاحب کیسے رہے, اس کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بہت اہم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں جب رہے تو کتنی بار میاں نواز شریف صاحب کی اسپتال یاترا ہوئی. میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے تھے جولائی کے وسط میں, 29 جولائی 2018. میاں نواز شریف صاحب کو پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, دل کے ایشوز. یکم اگست 2018 میاں نواز شریف صاحب راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی شفٹ کیے گئے مزید ٹریٹمنٹ کے لیے. پھر اس کے بعد 22 اگست 2018 پھر میاں صاحب ایڈمٹ ہوئے سروسز ہاسپٹل لاہور, ہارٹ ایشوز اور ہائی بلڈ پریشر کے ایشوز کے لیے. پھر ستمبر کی 4 تاریخ 2018 میاں نواز شریف صاحب پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں ایڈمٹ ہوئے کارڈیک پروسیجر کے لیے. پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکتوبر 2018 میں ایڈمٹ ہوئے RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, ان کا ایک کارڈیک پروسیجر تھا. پھر اس کے بعد نومبر کی 2018 میں ہمارے سامنے خبر آئی کہ میاں نواز شریف صاحب ایڈمٹ ہوئے ہاسپٹل میں لاہور میں, دوبارہ ان کا چیک اپ تھا, ان کا ٹریٹمنٹ تھا. پھر دسمبر 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کو ایڈمٹ کیا گیا سروسز ہاسپٹل میں, اور ان کا چیک اپ تھا, ان کا ٹریٹمنٹ تھا. پھر 2 فروری میاں نواز شریف صاحب 2019 میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. پھر 15 فروری, اب یہ لاہور کے میاں نواز شریف صاحب کے اسپتال کے دورے ہیں, 15 فروری 2019 میاں نواز شریف صاحب ہاسپٹل گئے. یہ وہ موقع تھا جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل نہیں, مجھے جیل میں رہنا ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب اکتوبر میں 2019 کے اکتوبر میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل گئے. مریم نواز شریف صاحبہ نے ہاسپٹل میں ان کے برابر والا کمرہ سنبھال لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہاسپٹل میں نیا واش روم بنایا گیا تھا. اور پھر 19 نومبر 2019 میاں نواز شریف صاحب 4 سال کے لیے باہر چلے گئے, اجازت ملی تھی 4 ہفتوں کی. اور کیسے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب باہر, تو آپ نے محمد زبیر صاحب کو سنا ہے, آپ نے سنا ہے خواجہ آصف صاحب کو, آپ نے سنا ہے سہیل وڑائچ صاحب کو. اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا. خواجہ آصف صاحب ٹی وی پر آن ریکارڈ بتا چکے, اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا. عدالت نے گارنٹی مانگی تھی, لکھ کے دو کہ میاں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا. یہ میاں نواز شریف صاحب کی جیل کا حال تھا. اب ان حالات میں میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھوں. عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے رائٹرز کو جیل میں بیٹھ کر. عمران خان صاحب کے سوال جواب جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ باہر موجود صحافی عمران خان صاحب کے وکلا میں سے کسی کو یہ سوالات دیتا ہے. وہ سوالات جب عمران خان صاحب پہنچتے ہیں جیل کی عدالت میں, وہاں عمران خان صاحب تک پہنچائے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے عمران خان صاحب جواب دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو انٹرویو دیا ہے اس کے حوالے سے ہمارے کچھ بوٹیا صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب ایک بار پھر دیکھیں کیا کر رہا ہے. عمران خان ترلوں پہ آ گیا ہے, اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ فوج کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھنا بے وقوفی ہوگی. یہ تمام بوٹیا صحافی یہ بات بھول رہے ہیں کہ عمران خان نے اقتدار سے نکلنے کے بعد پہلا ٹویٹر اسپیس کیا تھا, اور عمران خان نے ایک جملہ کہا تھا, پاکستان کی فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے. پھر عمران خان نے کراچی میں جب 3 جلسے ہوئے, لاہور کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, پشاور کا جلسہ, پشاور پہلا تھا, کراچی دوسرا, لاہور تیسرا,
تو عمران خان نے اس میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے۔ عمران خان نے ایک سادہ موقع پہ کہا تھا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ تو عمران خان نے فوج کے بارے میں ہمیشہ بات کی تھی، یہ بوٹیا صحافی یہ بات بھول رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو تنقید کی وہ افراد پہ کی ہے، فوج ہماری ضرورت ہے، فوج پہ تنقید نہیں کی۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ایک بار پھر کہ فوج کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں لیکن حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طاقت ساری فوج کے پاس ہے۔ اور محمد مالک صاحب نے ایک بار پھر ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دیا ہے کہ پنڈی کی طرف سے صاف پیغام ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں رائٹرز کو دی گئے انٹرویو میں کہ انتخابی نتائج قبول ہونے تک عدالت سے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا، انتخابی نتائج قبول کیے جائیں۔ تو عمران خان اپنی بنیادی بات پر اب بھی موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے مزید کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی رنج نہیں ہے۔ 2022 میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے ذریعے امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے، امریکہ ذمہ دار ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپنے میڈیا اور قانونی ٹیم کی جانب سے جاری کیے گئے جوابات میں لکھا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور پاکستان کے نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کو دیکھتے ہوئے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ نہ دینا بے وقوفی ہوگی۔ یعنی پاکستان کی فوج جو ہے وہ جس طرح کے تعلقات حکومت کے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بلکہ اس سے بہتر تعلقات ہمیں فوج کے ساتھ رکھنے ہوں گے، ہمیں اپنے جوانوں اور مسلح فوج پہ فخر ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے آرمی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اپنی حکومت کی برطرفی کے بعد بعض افراد پر تنقید کی ہے، ایک ادارے کے طور پر فوج پر کوئی تنقید کی ہے، فوجی قیادت کے غلط اندازوں کو مجموعی طور پر ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یعنی میں نے اگر فوجی قیادت کے غلط اندازوں پر تنقید کی ہے تو اسے میری فوج پر تنقید نہ سمجھا جائے۔ عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے ثوابی کا جلسہ۔ آج ثوابی کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پہنچے ہیں ان سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ثوابی کا ہر ہوٹل بھرا ہوا ہے، اور ثوابی کا ہی نہیں، آس پاس کے شہروں کے تمام ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، پشاور میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اس جلسے میں پہنچیں گے، اور پورے ملک سے قافلے وہاں پہنچ رہے ہیں، پورے پنجاب سے قافلے وہاں پہنچیں گے۔ سڑکوں پر دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ پولیس کس طرح سے روکتی ہے، کیونکہ پولیس نے اس سے پہلے گرفتاریاں بہت کی ہیں، گاڑیوں میں بھی پولیس تلاش کر رہی ہے بس اڈوں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرچم، پاکستان تحریک انصاف کی ٹی شرٹ، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی علامت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس وقت گرفتار ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ گرفتاریاں ہوئی بھی بہت بڑی تعداد میں۔ تو یہ جلسہ، اس جلسے کے حوالے سے ایک بات اور ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جلسے سے پہلے والی رات ٹھیک ٹھاک قسم کی آتش بازی ہوئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، 1 سال ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا جلسہ، ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے۔ یہ لوگ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ ان کے لیڈر نے جیل میں بیٹھ کر اپنے مخالفین کے تمام اندازوں کو غلط قرار دے دیا ہے۔ یہ لوگ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی کہ کچھ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ایک خاص انداز ہے ان کا، یہ تمام باتیں کرنے کا، وہ ایسے ہی کر سکتے ہیں، ایسے ہی کریں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ISPR آج پریس کانفرنس کیوں کر رہا ہے۔ ہمارے بعض پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے کہا کہ دیکھیں آج عمران خان صاحب، ان کی جو گرفتاری ہے اس کو سال مکمل ہوا ہے، PTI کا جلسہ ہے، تو آج ISPR پریس کانفرنس کیوں کر رہا ہے؟ آج یوم استحصال کشمیر بھی ہے۔ ISPR کی پریس کانفرنس کم و بیشتر حصہ اس کا اسی کانٹیکسٹ میں ہوگا، باقی پریس کانفرنس سامنے آ جائے اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے اس پریس کانفرنس کے کانٹینٹ پر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔